أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للموحدين الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الذي ذكر في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد المدلل بقضاء نبوته وآدم بين الماء والطين ولا وسيعه ووزيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان میری کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاویں تو انسان میری نعمت دا مرکز ہے عمران ہے میری نعمت دا آغاز ہے مصطفیٰ دوجی نعمت دا نا رکھیا ہے مرتضیٰ تیجی نعمت دا نا سیدات النساء چوتھی نعمت دا نا حسن مجتبیٰ پنوی نعمت میری وارث کربلا چھویں نعمت دنیا تے آبد میرا ستویں نعمت پھر میں ادوا کے آٹھویں نعمت نو صادق لقب دے دیتا نویں نعمت میری کاظم دوسرا دسویں نعمت نو آندے موسیٰ رضا گیارہویں پاک نعمت محمد تقی جے میں آقا کری ایویں سگما علی بارہویں پاک نعمت نو آندے نکی تیرہویں پاک نعمت حسن عسکری چودہویں پاک نعمت مادی سخی ساری نعمت آنی تے سجدہ کرا اوئی مران دائک نورانی بدن جڑا چودہ قرآن دا قرآن ہے حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد لبیک لبیک یا حسین 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 بن کے سچا عبدار وقت گزارتے جنت جاویں گا سدا سکھ پاویں گا بن کے سچا عبدار وقت گزارتے جنت گا سدا سکھ پاویں گا چھڑ حیدر دا انکار کر عمر دمدار تے جنت جاویں گا سدا سکھ پاویں گا رب تے رسول دی بقا نال چہنے ہندے وچوں نبی تے نبی چوں حسین رب تے دی بقا نال چہنے ہندے وچوں نبی تے نبی چوں حسین زنجیر یا تلوار پڑے ماتم دار تے جنت جاویں گا سدا سکھ پاویں گا جھوٹیاں نو چڑھ کے حق نو سلام دنیا نو بھیجے آئے حور نے پیغام جھوٹیاں نو چڑھ کے حق نو
नू सलामे भेजे आए हुर ने पैगामे बस छड़ दे सोच विचार ऐसे बेड़ चढ़ जाया ते जन्नत जावेगा सदा आवेगा बुल्ले ईमान आए हैदरी अली दम दम वाला पढ़ो अली दम दम वाला पढ़ो अली दम अली दम 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 अली दम 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 अली दम 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 हर दम अली दम अली दम 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 अली दम 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 हर दम आवे अली दलाल ते मुकावे जग तुषर गली गली ते नाल हर नगर नगर आवे अली दलाल ते मुकावे जग तुषर होवे गली गली ते नाल हर नगर नगर आ जाके मोमना तू और होंदा नहीं सबर दम 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 होवे जिक्र हुसैन दा बेगौफ बेहतर तेरे कदम नु चुम के ते बोले खुदा दा घर अली दम 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 अली दम 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 अली दम 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 हर दम लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन इजाजत मेरी इल्तजा है तेरी जद्दा तेनू वास्ता है इजाजत मेरी इल्तजा है तेरी जद्दा तेनू वास्ता है जज्बे आंधी है ते लड़ाई नदी है ते औकात क्या है ए संजदाद अंबिया जिनते कुल बशर मैं हाँ जवान मौला मैंने खुद तैयार कर कटवी गया ते बोल सी हबीब दाए सर अली दम 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 अली दम 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 हर दम जेड़ा दर नबियां दी सजदा गाए उस दरदा मैनू कर रहा जेड़ा दर नबियां दी सजदा गाए उस दरदा मैनू कर रहा जेड़ा बैठा है मेरे सराने ओदे बच्चियां दा जाकिर रहा तू मेरा वीर मेरी इस गल ते गौर कर दम 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 सच्चे ने मेरे पीर मैन कोई भी नहीं डर माशर दे विच कलो के भी ये आख सी कमर अली दम 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 अली दम 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 हर दम मौसा दे रहे दे हक सच दी तलवार नौकर गाजी दे हक सच दी तलवार नौकर गाजी दे बातिल दा इनकार नौकर गाजी दे जालिम कोलू है नहीं डरदे मौत कलू भी है नहीं मरदे जालिम कोलू मौत कलू भी है नहीं मरदे अपने हर एक सानल कर दे अपने हर एक सानल कर दे वाला इकरार नौकर गाजी कोलू है नहीं डरदे मौत कलू भी है नहीं मरदे जालिम कोलू है नहीं डरदे मौत कलू भी मरदे अपने हर एक सानल कर दे अपने हर एक सानल कर दे वाला इकरार गाजी दे दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की दुआ बराए ज़हूर इमाम ज़माना अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि वाला आबाए फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैल व नहार वलीम व हाफ़िज़ुम व कायदुम व नासिरुम व दलीलुम व आयना ये लाइव चल रही हत्ता तुस्किना हुव ज़कतवन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए सारे ताकि ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਹੈ ਪਰਦਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ बड़े भैया ये बात दरूद पढ़िए साथ साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद की आऊज़ बिल्लाह
من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے بھائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والجنات للموحدین والنار للمعاندین ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین درود محمد علیہ محمد الضارب بالسیف الطاعن برمح والد سبتین ہیں الحسن والحسین حسین دی ذات پاک صلوات محمد میں صبح چلا تھا راول پنڈی سے نہ میں جانتا تھا کہ میں یہاں آ کے پڑھوں گا نہ میرا کوئی ارادہ تھا لیکن میرا بچپن یہاں گزرا ہے اور میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے جس طرح یہ بچے پڑھ رہے ہیں میں نے اس طرح یہاں پہ پڑھنا سیکھا ہے میں کوئی ذاکر نہیں ہوں کوئی عالم نہیں ہوں میں نوکری پیشہ خود کام کرتا ہوں اور بس جو مجھے مولا نے عطا کیا ہے میں آپ سب کے سامنے یہاں پہ آ کے دوبارہ پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے باقی یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر خلوص دل کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا ماشاءاللہ بھائی واہ بھائی واہ کیا بات خلوص دل کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا کیا بات ہے واہ بھائی واہ خلوص دل کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے ان کو واہ بھائی واہ یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے ادب سے سجدہ کریں گے ان کو تم ایسا کرنا کہ ان ہواؤں کی جھالروں پر حسین لکھنا کشید کر کے گلاب کا عرق فضا میں پہ ہم چھڑکنا اس کو کشید کر کے گلاب کا عرق فضا میں پہ ہم چھڑکنا اس کو پھر ان سنہری فضاؤں کی جھالروں پر حسین لکھنا کیا بات کیا بات تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا کیا بات ہے بھائی واہ بھائی درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو لکھا ہو تم اس کا محور حسین لکھنا واہ بھائی واہ کیا بات ہے کیا کہیں اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا واہ بھائی واہ کیا بات علامہ صاحب آگے میرے پاس بس 2-3 منٹ کا وقت ہے اور میں آپ کو ایک مصائب اور مرثیہ تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بھائی اگر اجازت ہو آپ صاحب کی تو میں شروع کرتا ہوں ماشاءاللہ جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے
جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر سے وہ دوجے جہاں تک گیا، دشمنوں میں سجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ قافلے کا جو سردار سالار تھا، اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا۔ قافلے کا جو سردار سالار تھا، اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا۔ بعد پیارے نبی کے مسلمان نے اس کا کاٹا گلا حال ایسا کیا، تھک گئیں اس کی بہنیں بہو بیٹیاں، اس کا زخمی بدن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر۔ جہاں تک کہ معاملہ رک جاتا تو شاید کچھ بات سمجھ میں آتی تھی۔ قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں نے یہاں تک بھی ختم نہیں کیا اس سلسلے کو۔ قتل کرنے پہ ہی اکتفا نہ کیا، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے رہے۔ قتل کرنے پہ ہی اکتفا نہ کیا، اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے رہے۔ انگلیاں کاٹ کر ہاتھ کو کاٹ کر جو تھا پہنے ہوئے لوٹ کر لے گئے، اس کی ہمشیر قاتل کے گھر تک گئی، بھائی کا پیرہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی نظر۔ محمد علیہ بیت محمد فلان تر صلوات۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات میں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب شاعر اہل بیت سید نجم الحسن نقوی صاحب کو، کہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی ٹائم دیا ہے، ورنہ وہ کافی شاعری اب سناتے ہیں تو وہ آپ کی مہربانی ہے، اور تازہ کلام ان کا لکھا ہوا تازہ کلام ہے۔ تو اب میں دعوت دوں گا جناب شاعر اہل بیت سید نجم الحسن نقوی صاحب کو کوئی آئے اور اپنے کلام سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ شروعات پڑھ لے ایک دفعہ۔ میں اپنے بیٹے قاسم اودے فیملی کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں مینوں پھر اج موقع دیتا ہے سپیکر تے آن دا۔ انہوں نے واقعی کدے ہر سال پڑھتا سا، وہ دو تین سال پھر انہوں نے مینوں کوئی پلا دیتا اور ایک نئی شاعری کردا جو میرا کردا ہوندا تھا پتہ شاعر جڑا شاعری تو نہ چھڈ سکدا۔ تے اج پھر انہوں نے مینوں آکھیا سی لکھیے تھوڑی ساری شاعری، لیکن آہو یہ گل یہ ہے نا وہ متعلق کہ میں دسن لگا نا، میری عادت ہے کہ شاعری تو پہلے میں ایک شعر ضرور سنانا جڑا موقع کی مناسبت نال ہوے۔ شعر ہے کہ کدو قامت سے شخصیت کا اندازہ نہ کر، کہ بڑا بڑا اونچا لمبا جوان سونا تو بڑا الفاظل ہے کہ نہیں، کدو قامت سے شخصیت کا اندازہ نہ کر، اونچے درختوں کا گھنا سایہ نہیں ہوتا۔ تجزیہ خلافت چند شعر لکھے حضرت علی نے جدو چوتھی خلیفہ واسطے چنے گیا ادو نبی دے بعد کی حالات سن، علی نو کیوں چنا گیا کی حالات سن کہ مجبور ہو گئے کہ علی دے علاوہ کوئی شخص بھی ہونے سے کرسی تے نہیں بیٹھ سکتا۔ ادھر مطلب لکھا ہے کہ بے امر مجبوری علی کو چن لیا کہ اسلام ڈول رہا تھا۔ بے امر مجبوری علی کو چن لیا کہ اسلام ڈول رہا تھا، یہ دین اب ختم ہی سمجھو باطل یہ بول رہا تھا۔ بے امر مجبوری
علی کو چن لیا، اسلام ڈول رہا تھا، یہ دین اب ختم ہی سمجھو، باطن یہ بول رہا تھا۔ اس کشتی کو بجود علی بھنور سے کوئی نکال سکتا نہیں، اس کشتی کو اب بھنور سے بجود علی کوئی نکال سکتا نہیں، چپے چپے پہ کفر بھی تو اپنے پر تول رہا تھا۔ نبی کے بعد دین کا نقشہ بدل گیا تھا، نبی کے بعد دین کا نقشہ بدل گیا تھا، اور ہر شخص اپنی اپنی بولی بول رہا تھا۔ ایک روٹی کی خاطر حدیثیں بک رہی تھی، حدیثیں بک رہی تھی، اور عظمت علی دیکھ ان کی سانسیں رک رہی تھی۔ حدیث رسول کے انبار لگ رہے تھے، حدیث رسول کے انبار لگ رہے تھے، اور اصحاب صفہ والے بڑے صاحب گفتار بن گئے تھے۔ علم ہوئے گا چنے ہوئے علماء کو لوگوں نے 36,000 دیساں ابو ہریرہ رکھ گئے، جیدے وجہ صرف 36 ہستے لیے رہا دیئے باقی سب دوسرے آتے ہیں۔ اس واسطے میں کہنا تھا بیا کہ حدیث رسول کے انبار لگ رہے تھے، اور اصحاب صفہ والے بڑے صاحب گفتار بن گئے تھے۔ ہوا و ہوس کی ہر سو سیاست چمک رہی تھی، ہوا و ہوس کی ہر سو سیاست چمک رہی تھی، دولت کی ریل پیل کی روشنی دھمک رہی تھی۔ پرانی قدورتیں پھر سر اٹھا رہی تھی، کیونکہ بلا پرانی قدورتیں پھر سر اٹھا رہی تھی، اور اہل شریعت کا سر شرم سے جھکا رہی تھی۔ نویرہ کی بے جا موت سے زبانیں ابل رہی تھی، نویرہ کی بے جا موت سے زبانیں ابل رہی تھی، عبادہ کی بے بسی بے آہیں نکل رہی تھی۔ محمد کے بعد زمانہ گزر گیا تھا جنگ و جدال سے، محمد کے بعد زمانہ گزر گیا تھا جنگ و جدال سے، اور اسلام پھیل رہا تھا فقط تلوار سے۔ یہ ساڈا نہیں، دو انگریز مصنف نے ڈاکٹر گبن ڈاکٹر مقابلی انہاں لکھیا ہے بڑی دلیلاں دے کے تبلیغ نال اسلام نہیں سی ادوں پھیلدا پیا، وہ تلوار دے زور اسی نہیں آتے انہاں کہ کیونکہ بس انہاں ثابت کیتا ہے کہ تلوار دے زور تے دین پھیلدا۔ دین محمدی کونوں میں چھپ رہا تھا، دین محمدی کونوں میں چھپ رہا تھا، خاندان کا خاندان نبوت کا وقار ان کی آنکھوں میں چھپ رہا تھا۔ آتے ہی علی نے دین کو پھر سے بچا لیا، آتے ہی علی نے دین کو پھر سے بچا لیا، گھر گھر میں نام خدا سب کو پہنچا دیا۔ عظمت اسلام دیکھ باطل نہ سہ سکا، عظمت اسلام دیکھ باطل نہ سہ سکا، اور اپنی ریشہ دوانیوں سے وہ نہ رہ سکا۔ امت اتنے ذی وقار انسان کی قدر نہ کر سکی، امت اتنے ذی وقار انسان کی قدر نہ کر سکی، اور سمیٹ لی خالی جھولیاں مرادوں سے جھولی بھر نہ سکی۔ کیلا شیر انشاءاللہ بڑا عظیم شیر میں لکھا ہے، اور جو اس وقت تو لے کے آج تک نتیجہ کٹو گے نا تو بڑا کوئی تھوڑے دینا چاہے گا۔ اتنے انسان، اتنے عظیم انسان کو یوں ہی پل میں کھو دیا، اتنے عظیم انسان کو یوں ہی پل میں کھو دیا، اور کاٹ رہے ہیں آج تک جو تھا وہ دیا۔ بڑی مہربانی ہے۔ چند شیر مولا حسین ہے، سارے مسلمان ایسے نے آج کل جڑے آدھے میں دو شہزادے ہیں، ادھر طرف چند شیر لکھنا کہ نام حسین دین میں بلند علی کا نام ہے، نام حسین دین میں بلند علی کا نام ہے،
اور نام یزید دین میں ایک گالی کا نام ہے حسین دین میں بلند عالی کا نام ہے اور نام یزید دین میں ایک گالی کا نام ہے نام حسین کائنات میں بلند خیالی کا نام ہے اور نام یزید کائنات میں بد عمالی کا نام ہے دونوں کو ایک جیسا تو سمجھتا ہے کس طرح دونوں کو ایک جیسا تو سمجھتا ہے کس طرح ایک حلالی کا نام ہے ایک جیسا تو سمجھتا ہے کس طرح دونوں کو ایک جیسا تو سمجھتا ہے کس طرح ایک حلالی کا نام ہے ایک حرامی کا نام ہے آگے آخر سے لکھے نام حسین انسانیت کی بقا کا نام ہے حسین دین کی بقا کا نام ہے اور نام یزید دین کی فنا کا نام ہے میں چند لمحوں کے لیے برادر شیر حسن عباس کی دعوت لگا کے آئیں اور ایک منقبت جو ہے وہ بارگاہ امام مظلوم کربلا میں ہدیہ کریں بلند صلوات پڑھیے محمد اور محمد کی ذات ہے برائے شوریہ محمد والے محمد بارے دیگر بلند تر صلوات اللہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر فرد کو پیارے ہیں محمد اور اکثر در زہرا پہ آ کر جبریل نے سوچا اکثر در زہرا پہ آ کر جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد بس ایک منقبت اس کے بعد انشاءاللہ بلا تخیر قبلہ صاحب بار محمد اہل بیت محمد صلوات میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی میں کیا ہوں میری تو حقیقت ہی کیا ہے ثنا کر رہا ہے خدا پنجتن کی اور حدیث پاک ضمن میں سب مومنین نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ پنجتن آئے اسی ضمن میں کہتا ہے جبھی تو حرم کو پیمبر نے روکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا جبھی تو حرم کو پیمبر نے روکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ قصہ پنجتن کی کبھی اور کوئی نہ آئے گا اس میں کہ مخصوص ہے یہ قصہ پنجتن کی اور آدم و حوا کے نالائق لڑکے تو آل پیمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا تو رضا پنجتن کی
کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے، خدا کی رضا تو رضا پنجتن کی۔ اور انسان جب موت کے بعد قبر میں جائے گا، سب کو معلوم ہے ادھر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، اپنے اعمال دکھاؤ، اپنے امام بتاؤ۔ اس زمانے میں شاعر کہتا ہے کہ جو آدمی قبر میں جائے گا اس کے پاس نمازوں کا ڈھیر ہوگا، روزوں کے ڈھیر ہوں گے، لیکن ولایہ اہل بیت نہیں ہوگی۔ اس سے نکیران مخاطب کر کے کیا کہیں گے؟ دکھاؤ عبادت جو کی ہے کہاں ہے، مگر اس عبادت کی روح رواں ہے۔ دکھاؤ عبادت جو کی ہے کہاں ہے، مگر اس عبادت کی روح رواں ہے۔ یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں چھوڑ آئے ولا پنجتن کی۔ یہ بے جان یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں چھوڑ آئے بلا پنجتن کی۔ میں کیا ہوں میری تو حقیقت ہی کیا ہے، ثنا کر رہا ہے خدا پنجتن کی۔ درود پڑھ لیجیے اللہم بار دیگر بلند تر صلوات۔ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں، حق کا اثاثہ جیت گیا۔ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں، حق کا اثاثہ جیت گیا۔ سب کوفہ والے خاک ہوئے، سرور کا نواسہ جیت گیا۔ شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا، شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا، تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا۔ اب اسی کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ مبشر عباس نقوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت و محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک حیدری یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته النبوة ومعدن الرسالة، لا سيما إمامنا المنتظر روحي وأرواح العالمين وله الفدا۔ أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله۔ صلوات مل کر بابا زبرن پڑھ۔ سب سے پہلے بارگاہ رب ذوالجلال میں یہ دعا ہے کہ قدیم الاحسان خالق آپ کا
صف اعضاء میں شامل ہونا ایک عظیم عبادت میں تبدیل فرمائے، اور بانی مجلس کی توفیقات میں مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس گھر کو تا ظہور امام زمان علیہ السلام آباد و شاد فرمائے۔ جہاں جہاں صف اعضاء بچتی ہے ان اعضاء خانوں کو تا ظہور امام زمان علیہ السلام آباد و شاد فرمائے۔ صلوات مل کر بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ اجازت ہے نا میں گفتگو شروع کروں؟ قدیم الاحسان خالق کا لطف ہے، احسان ہے کہ اس کریم مالک نے ہمیں آل محمد کی محبت تحفے میں عطا کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرت؟ اس لیے کہ آپ تمام بزرگان تشریف فرما بھی ہیں، ہمارے بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں۔ ایک بات مسلم ہے اور حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ خالق جسے بھی جس گھر میں بھیجتا ہے اس گھر والے سے مشورہ کر کے نہیں بھیجتا۔ ایسے نا کہ اور یاد رکھو، انسان کا انسان ہونا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان تو خالق نے بنایا ہے۔ انسان کا انسان رہنا کمال ہے۔ خدا گواہ ہے اس قدیم الاحسان کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ جن کو ایک سہارا مل جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور جسے 14 مل جائیں بہت مہربانی۔ خدا گواہ ہے دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے دین کو۔ دین ہے کیا؟ دین نام ہے معرفت رسول کا۔ اس لیے کہ قرآن کہہ سکتا تھا، مرکز میں نے آج بھی گفتگو کی کہ مرکز تو قرآن ہے نا، بولو نا بھائی۔ انسانی زندگی کا ضابطہ حیات جو ہے وہ میں نے آج دوپہر کو بھی عرض کیا کہ اگر تو ہم قرآن کے مطابق چلیں گے تو پھر ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نجات ہی نجات ہے، حیات ہی حیات ہے۔ لیکن اگر ہماری لائف زندگی قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے مطابق نہیں، تو پھر سمجھو کہ یہ زندگی زندگی نہیں، یہ عذاب ہے۔ کیونکہ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونی ہے نا بھائی، یہ زندگی تو نہیں ہے۔ میرے جتنے بزرگ تشریف فرما ہے ان سے پوچھو، کل کی بات ہے، یہ آنکھیں بند کر کے اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کا ماضی، تو ابھی بتائیں گے کہ کل کی بات ہے کہ بغیر لباس کے ہم گلیوں میں چلتے تھے، آج دادے بن گئے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک ہوا کا جھونکا ہے، پتہ نہیں کس منزل پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن شکر ادا کیا کر اس قدیم الاحسان خالق کا جس نے ولایت علی کی موجودگی میں ولایت علی آپ کو دے کر خالق نے نہ ختم ہونے والی زندگی تحفے میں عطا کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت ممنون۔ یہ زندگی زندگی نہیں ہے، یہ ایک سانسوں کی ڈور ہے، کوئی پتہ نہیں کہیں کٹ جائے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ لیکن کیسی ہے وہ زندگی جو ولایت علی کے بعد ملے گی؟ اصل زندگی وہ زندگی ہے، لیکن وہ ملے گی کیسے؟ جب تک معرفت رسول نہیں، اس وقت تک وہ زندگی مل نہیں سکتی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ خالق نے سورہ حدید میں کہا ہے جو بھی کہنا ہے میں نے قرآن سے کہنا ہے، روایات سے نہیں۔
आयात से गुफ्तगू होगी। खालिक ने कहा, अब देखिए ना कुरान है, बहुत तवज्जो मेरे लफ्जों पर। खालिक ने कहा फल्लज़ीना आमनू बे, ऐ ईमान वालो ईमान लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ। भाई बहुत तवज्जो यार, अल्लाह किन से खिताब कर रहा है? साहिबान ईमान से, ऐसे ना भाई, साहिबान ईमान से खिताब किस चीज का है? ईमान का। साहिबान ईमान से ईमान का मुतालबा किया जा रहा है कि ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह से डरो और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। मैं हाथ बांध के कहूं मौला, सवाल उसका किया जाता है जो पहले ना हो। ईमान तो किबला वो पहले ला चुके हैं, जो कि खुद आप कह रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ईमान ले आओ। सूरह हदीद, भाई बंद कर दो यार मोबाइल, सर्वात मिलकर बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। किताब किन से है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, व आमिनू बिरसूले, और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। खिताब है साहिबान ईमान से, मुतालबा भी ईमान का। बोलो यार मेरे साथ में तो बोलो भाई, खिताब है ईमान वालों से और मुतालबा भी शसा। ईमान वालों का मैं हाथ बांध के पूछूं, मेरे अल्लाह, मुतालबा उसका किया जाता है जो पहले ना हो। ये ईमान तो पहले ला चुके हैं, अब फिर मुतालबा ईमान का क्यों? तो आवाज़ तौहीद आती है, मुबश्शर, ये जो ईमान लाए हैं मेरे हबीब पर, ये अपने ज़हनों के मुताबिक मेरे नबी पर ईमान लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये ऐसा ईमान लाओ जैसे मैं खालिक चाहता हूँ, जैसे बुलंदियों के साथ, जैसे रिफत के साथ, जैसे मैंने अपने नबी को नबी बना के भेजा है। ये नहीं कि 40 साल के बाद नबी बना, क्या बात है, क्या कभी अपने जैसा कह दिया, कभी बड़े भाई का मकाम दे दिया। नहीं, खालिक ने कहा ऐसे मानो जैसे मैंने नबी को नबी बना के भेजा है। तो मौला फिर क्या होगा? फरमाया मैं 3 इनामात दूंगा। आप खामोश हो गए हैं, मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, आयत पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं आयत मुकम्मल कर देता हूँ, आप परेशान हो रहे हैं। योतीकुम किफलैन मिन रहमती, आप पे वाजिब है कल सूरह हदीद में जाके देखना। योतीकुम किफलैन मिन रहमती, मैं तुझे रहमत के 2 टुकड़े दूंगा। समझ आ रही कि नहीं हुजूर? अगर तुम मेरे नबी पर ऐसा ईमान लाओ जैसे मैं चाहता हूँ तो मैं तुझे 3 इनाम दूंगा। बोलो ना भाई, कितने? 3 इनामात दूंगा। पहला इनाम क्या है? योतीकुम किफलैन मिन रहमती, रहमत के 2 टुकड़े। दूसरा इनाम क्या है? वयजअलकुम नूरन तमशून बिही, एक मुस्तकिल नूर दूंगा। वयगफिर लकुम, और तुम्हारे सारे गुनाहों को मैं अल्लाह माफ कर दूंगा। शर्त ये है कि मेरे नबी को ऐसा नबी मानो जैसे मैंने नबी बना के भेजा है। बहुत तवज्जो मेरे लफ्ज़ों पर। आपके ज़हन में भी ये सवाल तो आ गया होगा ना। अब सवाल है क्या? खालिक ने कहा योतीकुम किफलैन मिन रहमती, किफल की तस्निया है, किफल की तस्निया, किफलैन, मैं 2 टुकड़े रहमत के दूंगा। रहमत के किबला कितने टुकड़े? बोलो ना मेरे साथ, 2 रहमत के टुकड़े। किन को इनाम दे रहा है ना अल्लाह? मैं 2 रहमत के टुकड़े दूंगा उनको जो मेरे नबी पे ऐसा ही मान रहा है जैसे मैंने नबी को नबी बना के भेजा। तो मैं उसे 2 इनाम दूंगा। क्या बात? कितने? 3 इनाम। पहला इनाम योतीकुम किफलैन मिन रहमती, जैसे साहबा ने सुना कि योतीकुम किफलैन मिन रहमती, रहमत के 2 टुकड़े। हाथ बांध के पूछते मौला, ईमान लाने वालों की तादाद होगी करोड़ों अरबों, ये 2 करोड़ों में तकसीम कैसे हो जाएंगे? यार बोलो मेरे साथ, ये 2 टुकड़े करोड़ों में अरबों में तकसीम कैसे हो जाएंगे?
कायनात की रहमत मुस्कुरा के फरमाती है ला तकरा तुम फिल कुरान, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इसमें रहमत फिल कुरान, मेरा नाम ही तो कुरान में रहमत है। अल हसन वल हुसैन की फलाया, हसन और हुसैन मेरे ही तो 2 टुकड़े हैं। प्यारिया प्यारिया बुलियां जो बोल के कन्ना दियां खिड़कियां खोल के हक सच दे तराजू विच तोल के कि मोटियां की छोटियां जड़ा नारा न मारे नु गाजी बा सलामदार दियां 5-5 छोटियां नारा ला तकरा तुम फिल कुरान, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इसमें रहमत फिल कुरान, मेरा नाम ही तो रहमत है। अल हसन व हुसैन की फलाया, हसन और हुसैन मेरे ही तो 2 टुकड़े हैं। निस्फी हसन व निस्फी हुसैन, आधा हसन है आधा हुसैन है। अरे मुझ मोहम्मद को 2 हिस्सों में तकसीम करो, आधा हसन बनता है आधा हुसैन बनता है। अगर हसनैन को 1 कर दो तो मैं मोहम्मद बनता हूँ। बहुत शुक्रिया। पहला इनाम रसूल पर ईमान लाने का। इंशाल्लाह कल घंटे की गुफ्तगू होगी सिर्फ ईमान पे कि ईमान है क्या। और मैं कुरान से तस्वीर कशी करके न दिखाऊं तो सैयद नहीं। बहुत तवज्जो। खालिक ने कहा पहला इनाम क्या होगा भाई? रहमत के 2 टुकड़े। इजाजत है दूसरा इनाम बता दूं? वो यजअलकुम नूरन तमशून बे। खालिक कह रहा है मैं एक मुस्तकिल नूर दूंगा जिसकी रोशनी में दुनिया में, आखिरत में, हशर में, सिरात पर, सलसबील पर, कौसर पर, तस्लीम पर तुम चलते हुए नजर आओगे। समझ आ रही हो? साहबा ने पूछा मौला वो नूर क्या होगा? तो कायनात की रहमत मुस्कुरा के फरमाती हैं वह नूरुन बिविलाया, वो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब की विलायत का जगमगाता हुआ नूर होगा। समझ आ रही हो? या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वयगफिर लकुम, और मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये किनका नाम है भाई? जो रसूल पर ऐसा ही मान लाए जैसे मैंने रसूल को रसूल बनाकर भेजा है। अब हम किससे पूछें कि मेरे अल्लाह हमें क्या पता चले कि रसूल को कैसे तूने रसूल बनाया? परेशान तो नहीं हो गए भाई? आखिर पूछना तो है ना हमने। मौला हमें कैसे पता चले? तो उससे पूछे ना जब रसूल बन रहा था तो वो देख रहा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। क्या कहने मैंने अर्ज किया था सूरह रात में, इसलिए तो खालिक ने भी लोगों से कहा था यक़ूलुल लज़ीना काफ़रू लस्ता मुरसला, मेरे हबीब ये काफिर कहते हैं तो रसूल नहीं है। मेरे हबीब इनको कह दे ये काफिर कहते हैं कि तू रसूल नहीं है। यक़ूलुल लज़ीना काफ़रू लस्ता मुरसला, कौन? इन हबीब, मेरे हबीब इनको कह दे कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, मैंने कुछ तुमसे मशवरा लेके रसूल को रसूल नहीं बनाना। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मेरे रसूल की रिसालत की गवाही के लिए सिर्फ 2 काफी हैं, एक अल्लाह काफी है, एक अली काफी है। इजाजत है ना मौला कायनात से पूछे कि रसूल कैसे बना? माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई सुनते रहते हो ना, लौला कलम खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब तुझे पैदा ना करता तो मैं अफलाक को पैदा भी। सुनते रहते हो ना, सुना तो है, आज तशरीह न कर दूं। फरमाया बच्चे बच्चे से, वैसे भी जो भी मोमिन है
وہ علماء کرام کا احترام یقیناً کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں علماء سے. اب غور فرمائیے, ہم پوچھتے مولا کائنات کے امیر نے فرمایا ان اللہ اظہر من معدن حضرت الاحدیت. بھائی بہت توجہ یار میرے لفظوں پر, میں نے اسی لیے تو عرض کیا ہے, بہت توجہ. خدا گواہ ہے عزت رسول کی قسم, اے سرننگو آدھی رات کو ذکر امام میں بیٹھنے والوں, خالق نے پتہ نہیں تجھے کتنے انعامات سے نوازا ہے. کائنات میں کسی کو اتنے انعام نہیں ملے, کائنات میں کسی کو انعام نہیں ملے. بھائی لوگ کہتے رہے ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے, ہم ایمان لائے, فوراً خالق نے آیت کی صورت میں منہ پہ تماچا مار کے کہا میرے حبیب ان کو کہے کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے, ہم تو اسلام لائے ہیں. بچوں کی ڈپٹیاں نعرے پہ نہ لگائیں, اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر سارے مل کر لگائیں. عزت رسول کی قسم, یہ ایمان کا تمغہ سوائے علی والوں کے کسی اور کو ملا ہی نہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, عزت رسول کی قسم چلتے راہ چلتے بھی کسی سے پوچھو نا مومن ہے, نہیں جی مومن تو نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. ایسے ہے نا, جب بھی آپ جائیں گے کہیں کالے لباس والا جا رہا ہو اور مومن آ رہی, کسی دوسرے سے پوچھو بھائی تو مومن ہے, بھائی ہے کہ نہیں. ایسے ہی ہے نا, خدا گواہ ہے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہو, پوچھو مومن ہے, نہیں جی مومن تو نہیں. کون ہے مومن سوائے علی والوں کے؟ کیا بات ہے, کیا بات. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پہ 1 گھنٹے کی, کیونکہ کافی وقت چاہیے ہوتا ہے مجھے, آپ دیتے ہی نہیں ہیں. ماشاءاللہ. شروعات مل کر آواز بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے. بہت توجہ, اجازت ہے نا ضرور پوچھے مولا کائنات سے. کائنات کے امیر نے فرمایا ان اللہ اظہر من معدن حضرت الاحدیت, اللہ نے جب اپنی احدیت کی گھاٹیوں سے رسول کے نور کو خلق کیا. ماشاءاللہ, رسول کے نور کو خلق کیا. اب صرف بہت بچے گھر کے رائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. صلوات مل کر آواز بلند پڑھ لیجیے. آپ کو پتہ نہیں فرنٹ پہ بیٹھنے والا بات نہیں کرتا, خاموش. اجازت ہے نا سر؟ ماشاءاللہ. قبلہ کائنات کے امیر نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ایسا وقت تھا کہ جب صرف اللہ تھا, کوئی اور چیز کوئی نام نہیں تھا, صرف اللہ تھا. میں گزشتہ عرض کر چکا ہوں نام کی ضرورت ہی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پکارنے والا ہو. کوئی نام کی ریزن یہی ہے نا, ہم نام کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ بلانے کے لیے. نام اسی وقت رکھا جاتا ہے جب کوئی بلانے والا ہو. بلانے والا نہ ہو تو ہزاروں سال پڑا رہے بچہ, کہیں پیدا ہو اسے کوئی اٹھانے والا نہ ہو, تمہیں کیا پتا کون ہے. جب کوئی پکارنے والا ہوگا تو پھر نام کی ضرورت ہوگی. تو صرف اللہ تھا, اللہ کا نام نہیں تھا. اگر اجازت تو میں قرآن نہ پڑھ دوں, اس لیے تو خالق نے کہا سورہ زخرف میں کل میرے حبیب ان سے کہہ دے. اچھا یاد رکھو کل پورے قرآن میں ایک تو 5 مرتبہ آیا سورتوں کے ساتھ, 4 کل اور سورہ جن میں بھی, ٹھیک ہے. اور دوسری کل کی ریزن کیا ہے؟ جہاں خالق نے بات نہ کرنی ہو وہاں اپنے حبیب سے بات کرواتا ہے. میرے حبیب میں ان سے بات نہیں کرتا, تم ان سے بات کرو. سمجھ آ رہی ہے حضور کے نہیں؟ میرے حبیب تم ان سے بات کرو, کیونکہ معاملہ رسول کا تھا. خالق دیکھ رہا تھا کہ
کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے جیسا کہیں گے؟ تو خالق نے کہا کل میرے حبیب ان کو کہہ دے ان کان للرحمن ولدن، اگر کوئی رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، تو پہلا تو میں ہوں۔ یعنی کوئی شے نہیں تھی، میرا نبی تھا۔ سمجھ آ رہی کہ حضور نہیں؟ کوئی شے بھی نہیں تھی، میرا نبی تھا۔ اس لیے معصوم نے فرمایا ان اللہ اظہر من مدن حضرت الاہدیت، اہدیت کی گھاٹیوں سے خالق نے نور رسول کو خلق کیا۔ جب خلق کر چکا تو اب مسلسل میرے نبی کے نور کو اللہ نے دیکھنا شروع کیا۔ مسلسل اللہ نے نور رسول کو دیکھنا شروع کیا۔ دیکھ کون رہا ہے؟ خالق۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ جو شرم و حیا کا مصدر ہے۔ بولو یار، بولو میرے ساتھ، کس کو دیکھ رہا ہے؟ جو شرم و حیا کا، میرے ساتھ بولو یار، مصدر ہے۔ جب خالق نے مسلسل اپنے نبی کو دیکھا، اذان ہو رہی ہے، صلوات مل کر بابا زبان پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد، بارے دیگر بابا زبان صلوات پڑھ لیجیے۔ کیا کہنے علی کو کون جانے گا کہاں پہ فیصلہ ہوگا؟ علی ہے کیا علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہیں کہ باطل ہے، علی آئے ہیں کعبے میں، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ کیا کہنے؟ سرے ممبر آج اذان دے رہا ہے تو بڑے فخر سے برسرے ممبر آج اذان دے رہا ہے تو، کسی قسم کا خوف نہ ڈر ہے تجھے، کبھی سوچا ہے تو نے یہ ملی تجھے کیسے اور کہاں سے ہے؟ سب تو حسین ابن علی کی محنت کا ثمر ہے۔ کیا کہنے؟ بہت مہربانی، آپ توجہ فرمائیے گا۔ میں نے کیا عرض کیا کہ علی ہی بتا سکتے ہیں کہ رسول کی تخلیق کیسے ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلقت کے بہت توجہ میرے اس جملے پر، جن مراحل سے، اس لیے رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد۔ میرے کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلسل نور محمد کو دیکھا۔ جب مسلسل دیکھا، دیکھنے والا کون ہے؟ خالق ہے۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟
शर्म व हया का मस्तर है। किबला ये फितरत है, जबिल्लत है, नेचर है। जब बड़ा छोटे को मुसलसल देखे तो उसे पसीना आता है, उसे खालिक ने अपने हबीब को देखा तो ये आम पसीना नहीं था, ये तौहीद की मोहब्बत का पसीना था। खालिक ने कहा, है मेरे हबीब, ये पसीना तेरा आम पसीना नहीं, ये मेरी मोहब्बत का पसीना है, मैं एक कतरा भी जाया नहीं करूंगा। इसलिए कायनात के अमीर फरमाते हैं, अल्लामा मजलसी ने जो तहरीर फरमाया वो आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इज्जत अली की कसम, कायनात के अमीर फरमाते हैं, रसूल सर से पांव तक पसीने में शराबूर हुआ। खालिक ने कहा, ये मोहब्बत का पसीना है, मैं इसे जाया नहीं करूंगा, ये मोहब्बत का पसीना है। इसलिए फरमाया, इन्नल्लाह खलक मिन अर्क रासिल मलाइकता, खालिक ने अपने हबीब के सर के पसीना से मलाइका को खल्क किया। इन्नल्लाह खलक मिन अर्क रासिल मलाइकता, खालिक ने अपने हबीब के सर के पसीना से, भाई बहुत तवज्जो मेरे लफ्ज़ों पर, मलाइका को खल्क किया, मलाइका को। अब पढ़ो कुरान, हवा चलाए तो मलाइका, रिस्क बांटे तो मलाइका, मौत दे तो मलाइका, बारिश बरसाए तो मलाइका। मलाइका क्या है? मेरे नबी का पसीना। समझ आ रही कि नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्नल्लाह खलक मिन अर्क रासिल मलाइकता व खलकल्लाहु मिन अर्क वजहिल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल कलम वल कवाकिब वन नजूम। खालिक ने अपने हबीब के चेहरे के पसीना से अर्श को खल्क किया, सूरज को खल्क किया, चांद को खल्क किया, सितारों को खल्क किया। व खलकल्लाहु मिन अर्क सारहिल काबत व बैतुल मामूर व मवासिल मसाजिद, खालिक ने अपने हबीब की पुश्त के पसीना से बैतुल मामूर को खल्क किया, खाना काबा को खल्क किया। मिन अर्क सदरिल अंबिया वल मुरसलीन, खालिक ने अपने नबी के सीने के पसीना से अंबिया और मुरसलीन को खल्क किया। अब दुनिया वाले कहते हैं, हम भी तो अंबिया को मानते हैं, हम भी तो अहले बैत को मानते हैं, लेकिन शिया हजरात जो है ये अहले बैत को अंबिया से बुलंद मानते हैं। भाई हम मानते हैं, मानते रहेंगे, हमारा ये अकीदा है, रहेगा, इसलिए कि अंबिया जो है ये मेरे नबी का पसीना है, अहले बैत खून है। मिन अर्क रिजलहिल अर्श मिन अश-शर्क इलल गर्ब, खालिक ने अपने हबीब के पांव के तलवे के पसीना से मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब सारी जमीन को खल्क किया। क्या बात है? जमीन क्या है? मेरे नबी के पांव का, बोलो बोलो भाई, डरते क्यों हो? पांव के तलवे का पसीना। भाई बहुत तवज्जो, मेरे नबी के पांव के तलवे का पसीना। अब जो भी खाते हो कहां से आता है? कहां से आता है? जमीन से आता है। गल्ला जमीन से, अनाज जमीन से, जो भी चाहते हो जमीन से। शर्म नहीं आती अपने जैसा कहते हुए? क्या बात है, समझ आ रही है? खालिक ने अपने हबीब के पांव के तलवे के पसीना से मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब जमीन को खल्क किया। फिर कायनात के अमीर फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने हबीब की सांसों की आमद और रफ्त को रूह से खल्क किया। अपने हबीब की सांसों की आमद और रफ्त से
روح کو خلق کیا. پھر خالق نے کہا میرے حبیب ذرا آگے بڑھی. رسول آگے بڑھے. خالق نے زندگی کو خلق کیا. کہا میرے حبیب ذرا پیچھے ہٹیے. رسول پیچھے ہٹے. خالق نے موت کو خلق کیا. کہا حبیب ذرا میری محبت کا تصور کر کے مسکرائیے. رسول مسکرائے. خالق نے جنت کو خلق کر دیا. میرے حبیب ذرا آگے بڑھیے. رسول آگے بڑھے. خالق نے زندگی کو خلق کیا. رسول پیچھے ہٹیے. رسول پیچھے ہٹے. خالق نے موت کو خلق کیا. رسول مسکرائے. خالق نے جنت کو خلق کیا. اب کہا حبیب میرے دشمنوں کا تصور کر کے ذرا غضبناک ہو جائیے. رسول غضبناک ہوئے. خالق نے جہنم کو خلق کیا. خالق نے جہنم کو خلق کیا. رسول آگے بڑھے. خالق نے زندگی کو خلق کیا. رسول پیچھے ہٹے. خالق نے موت کو خلق کیا. رسول مسکرائے. جنت کو خلق کیا. رسول غضبناک ہوئے. خالق نے جہنم کو خلق کیا. تو آپ بتاؤ جہنم کیا ہے؟ رسول کے غضبناک ہونے کا نام. جہنم کیا ہے؟ رسول کے. بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے کم از کم وہ تو بولے. جہنم کیا ہے؟ رسول کے غضبناک ہونے کا نام. اب ہم سے نہ پوچھ جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے. اس شخص کو تلاش کر جس پر دنیا میں رسول غضبناک ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ زمین رسول کا پسینہ, سورج رسول کا پسینہ, انبیاء رسول کے پسینہ. سمجھ آ رہی ہے حضور کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں لوگ آ کے پوچھتے رہے مولا سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا. جو بھی صحابی آتا مولا اس کے ظرف کو دیکھ کر جواب دیتے. کسی نے آ کے پوچھا مولا سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ فرمایا اللہ. پھر کسی اور نے آ کے پوچھا مولا سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ فرمایا تقدیر. جیسے جیسے آتے رہے مولا اپنی صفات کی تخلیق کے بارے میں بتاتے رہے. مولا ظرف دیکھتے تھے کہ آنے والا سوال کرنے والا کیسا ظرف رکھتا ہے. جیسے ہی عبداللہ جابر ابن عبداللہ آیا تو اس نے پوچھا مولا سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز سے بنا, کیونکہ اگر چیز سے کہتے تو وہ چیز اول ہو جاتی. فرمایا میں اول بنا, میں اول بنا, پہلا نور میرا. بہت توجہ. جب ایک نور کی, اسی لیے تو رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. تو جب ایک نور کی صفت یہ ہے, کبھی عرش نظر آتا ہے, کبھی سورج نظر آتا ہے, کبھی چاند نظر آتا ہے, کبھی ستارے نظر آتا ہے, کبھی بہت توجہ اس میرے جملے پر زمین نظر آتی ہے. ایک نور کے حصے کی جب شان یہ ہے تو پھر دوسرے نور کے حصے کی بھی شان یہ ہوگی. کبھی حیدر نظر آئے, کبھی صفدر نظر آئے, کبھی حیدر نظر آئے, کبھی صفدر نظر آئے, کبھی خلیفۃ اللہ نظر آئے, کبھی خلیفۃ الرسول نظر آئے, کبھی خلیفۃ الرسول نظر آئے, کبھی در منصور نظر آئے, کبھی باب خیبر نظر آئے. بہت توجہ. کبھی فاتح خیبر نظر آئے, کبھی فاتح خندق نظر آئے, کبھی قاتل مرحبا انتر نظر آئے, کبھی یاسوب الدین نظر آئے, کبھی والد و شبر و شبیر نظر آئے, کبھی بطول کا شوہر نظر آئے, کبھی اللہ کا خانہ زاد نظر آئے, کبھی رسول کا داماد نظر آئے, کبھی طاہا نظر, کبھی رسول کا داماد نظر آئے, کبھی امیر المومنین نظر آئے, کبھی امام المتقین نظر آئے, کبھی حاجتوں میں حاجت روا نظر آئے اور مشکلوں میں مشکل.
मुस्तफ़ा की अजमत ये है तो नूर मुर्तज़ा की कितनी अजमत होगी। ये दोनों एक नूर के दो हिस्से हैं। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, पहचानो रसूल को। असल मार्फत रसूल की होनी चाहिए। दुनिया ने पहचाना ही नहीं। मामून के जमाना में एक शख्स 7 बाल लेके आ गया, आके कहता है ये रसूल के बाल हैं। समझ आ रही है हुजूर कि नहीं? क्या कहते हैं? ये रसूल के बाल हैं। अब पता कैसे चले? कौन बताए कि ये रसूल के बाल हैं? समझ आ रही है हुजूर नहीं? सरकारी इमाम रजा को बुलाया गया, कहा मौला ये शख्स कहता है कि ये रसूल के बाल हैं। सरकार ने बालों को हाथ पे रखा, 3 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया। कहा ये 4 मेरे नाने के बाल हैं, ये 3 मेरे नाना के बाल नहीं है। तो समझ आ रही है नजर? मौला ये 3 मेरे नाना के बाल नहीं, ये 4 मेरे नाना के बाल हैं। फरमाया मौला पता कैसे चले? कहा तजर्बा करना चाहते हो? कहा हाँ मौला। फरमाया आग जलाई जाए। बोलो भाई बोलो मेरे साथ। फरमाया आग जलाई जाए। आग जलाई गई। फरमाया इन 3 को आग में डालो। जैसे 3 को आग में डाला, 3 जल गए। क्या बात है। फिर कहा मौला ने कि इन 4 को आग के करीब करो। जैसे 4 बालों को आग के करीब किया तो आग बुझ गई। आग बुझ गई। तो जब बालों की ये अजमत है तो आल की अजमत कितनी होगी? बहुत तवज्जो। अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ैरी ने इसीलिए अपनी किताब में लिखा कि मेरे मासूम ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ा अजसादना मिन इल्लियीन, अल्लाह ने हमारे जिस्मों को इल्लियीन से खल्क किया। परेशान तो नहीं हुए बैठे बैठे? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने हमारे जिस्मों को इल्लियीन से खल्क किया। इसीलिए तो कुरान ने कहा कमा अदरा कमा इल्लियीन, तुम क्या जानो इल्लियीन क्या है? क्या बात क्या बात। तुम क्या जानो? बहुत तवज्जो। वअरवाहुल इंसान मिन इल्लियीन, इंसानों की रूह को इल्लियीन से खल्क किया। इंसानों की रूह, समझ आ रही है हुजूर कि नहीं? मासूम फरमाते हैं हमारे जिस्मों को इल्लियीन से खल्क किया, इंसानों की रूह को इल्लियीन से खल्क किया। अब मुझे ईमान से बताइए, तमाम साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, आप घर बिस्तर पे होते हैं, हो सकता है मेरे भाई दुबई से आए हों, आए दुबई से है पाकिस्तान में, अपने घर आराम फरमा रहे हैं, ख्वाब में देख रहे हैं दुबई की मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। क्या समझ आ रही है ना? जिसको समझ आई है वो तो बोले भाई। दुबई से आए, घर बिस्तर पे लेटे, नींद आ गई, आलम ख्वाब में दुबई की मार्केट में शॉपिंग कर रही है। इधर बड़े भाई आए, उन्होंने शान हिला के कहा उठो भाई। और यार क्या किया है? अभी मैं शॉपिंग कर रहा था। कहाँ? दुबई में। मैं दुबई की मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। भाई बताओ कितनी देर लगी? ये खुद तो यहाँ थे, इसकी रूह वहां है, रूह। यार बोलो भाई, तुम्हें ख्वाब कभी नहीं आए यार? जिसको ख्वाब आते हैं वो तो बोले। अब और फरमाइए, जो लंदन में बैठा है, शॉपिंग लंदन में कर रहा है, ख्वाब यहाँ आ रहा है, करोड़ों मील का फासला, हजारों मील का फासला, एक शाने से हिलाया, रूह सेकंडों में वापस आई कि नहीं? भाई बताओ ये रूह है क्या? आप कुरान से पूछते हैं यसअलूना के अनिर रूह, मेरे हबीब तुमसे रूह के बारे में सवाल करती हैं। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे हबीब इनको कह दे कि रूह अल्लाह का अम्र है। बोलो यार बोलो भाई, जिसकी समझ आ रही, रूह अल्लाह का अम्र है, अल्लाह का। इस जिस्म पर हुज्जत है,
से जिस्म पर, मुझे ईमान से बताइए, आपके जिस्म से रूह चली जाए, हरकत करोगे? मैं बोल रहा हूँ रूह है, मैं हाथ हरकत कर रहा हूँ रूह है, तो मेरी गुफ्तगू करना इस बात की दलील है कि मेरे अंदर हुज्जत है। मेरे जिस्म की मुख्तसर हुज्जत का नाम रूह है। रूह कौन होता है? अल्लाह का अम्र। भाई कुरान की आयत है कि रिवायत है? आयत है। बोलो ना भाई, आयत है। यसअलूनका अनिर रूह, तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे हबीब इनको बता दे रूह अल्लाह का अम्र है, रूह अल्लाह का अम्र है, रूह अल्लाह का अम्र है। भाई अमर तो एक सेकंड में हजारों मील का फासला तय कर सकता है, उलिल अम्र नहीं आ सकता। भाई रूह क्या है? बोलो भाई, अल्लाह का अम्र। अली क्या है? अली है उलिल अम्र। जो परेशान बैठे हैं उनकी परेशानी की दूरी के लिए मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है, रिवायत तो नहीं पढ़ी। समझ आ रही हो? याद रखो मेरे भाई, जैसे रूह तुम्हारे जिस्म की हयात का नाम है। तुम्हारा जिस्म है ना, मुख्तसर सा जिस्म है, इसके अंदर रूह है तो जिंदगी है। रूह ना हो तो ना आप बोल सकते हैं, ना हाथ हरकत कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपका बात करना, गुफ्तगू करना, चलना फिरना, खाना पीना, बैठना उठना, इस बात की दलील है कि आपके अंदर रूह है, आप जिंदा हैं। ऐसे रूह ना हो तो इंसान मुर्दा है कि नहीं? और मुर्दे की वैल्यू क्या है? मुझसे बेहतर जानते हैं, कुछ भी नहीं। याद रखो, ऐसे ही जैसे आपके जिस्म की रूह का नाम, जिस्म की हयात का नाम रूह है, ऐसे ही पूरी कायनात एक जिस्म है, और इस पूरी कायनात के जिस्म के रूह का नाम आले मोहम्मद है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, इसीलिए तो बहुत तवज्जो मेरे इस जुमले पर। जैसे पूरी कायनात आपका मुख्तसर सा जिस्म बगैर रूह के नहीं रह सकता, तो ये कायनात बगैर रूह के कैसे रह सकती है? इसीलिए तो रसूल ने चादर के नीचे जमा करके बताया था, मुझे इससे तो जलाल की कसम, इज्जत व जलाल, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियत वला समदियत वला कमर मुनीरन वला शम्स मुज़ियत वला फलक जदूर वला फुल्क यदरी वला बहर यदरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसा। अगर मैंने पूरी कायनात बनाई है तो इनके सदके में बनाई है। क्या बात, क्या कहने, क्या बात। बहुत ममनून, खुदा गवाह है, मैंने अभी अर्ज किया, जिस भरी कायनात में जितनी अजमतों से, जितनी नेमतों से, जितनी रिफ़ातों से खालिक ने आपको बुलंद किया है, इतना किसी को भी नहीं। लोग कोशिश करते हैं ईमान लाने की, मोमिन बनने की, है कि नहीं? ऐसे कुरान की आयत है ना, कालतिल आराब आमन्ना। मेरे हबीब, ये अरब के बद्दू आपके पास आके कहते हैं हम ईमान ले आए। कुल, मेरे हबीब इनको कहो अस्लमना, ये कहें हम तो इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, तो पता चला ईमान और है। आज फैसला कौन गुफ्तगू कर दूं, इज्जत आले मोहम्मद की कसम, जन्नत मुसलमान को नहीं मिलनी, ईमान वालों को भी नहीं मिलनी।
بہت پریشان ہو گئے آپ بھائی. لیکن وہ ایمان والے جو زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں, حالانکہ مومن نہیں ہے. میں دلیل دے رہا ہوں, روایت نہیں آیت. کیا بات ہے قبلہ, کیا بات. خاموش ہو گئے ہیں حضرت, آیت نہیں سننا چاہتے. اسی لیے تو میں ابھی قبلہ آپ کا ڈر ختم کر دیتا ہوں. عزت نبی کی قسم, مجھے پورے قرآن میں کسی صحابہ اسلام سے جنت کے وعدے کا دکھا دو, ایک روایت دکھا دو, ایک آیت دکھا دو. اور ایمان والوں کا کیا حشر کیا. مسلمانوں کو تو ایک طرف رکھو نا. سورہ اعراف میں کیا نقش نگاری کی قبلہ, لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. خالق کہہ رہا ہے, میں نہیں, میں جہنم کو انسانوں کی کثرت سے بھر دوں گا. بولو بھائی بولو, یہ روایت نہیں آیت ہے. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. خالق کہہ رہا ہے, خالق, میں جہنم کو انسانوں کی کثرت سے بھر دوں گا. آگے ریزن بھی بتائیں, علت بھی بتائیں, وجہ بھی بتائیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, میرا کام تھا عقل دینا. میرا کام تھا عقل دینا. انہوں نے زندگی بھر عقل سے کبھی مشورہ نہیں لیا. بھئی یہ کیسا مشورہ ہے, علی اور معاویہ برابر, حسین اور یزید برابر. اس لیے خالق نے کہا یہ عقل سے مشورہ نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, میرا کام تھا آنکھیں دینا. بولو بھائی بولو, لا يُبْصِرُونَ بِهَا, یہ آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, میرا کام تھا کان دینا, یہ کانوں سے سنتے بھی نہیں ہیں. اب غور فرمائیے, بہت توجہ. ہمارا خیال تھا جس کی آنکھیں ہوں, جس کے کان ہوں, جس کا دماغ ہو, وہ مسلمان, وہ انسان ہے. بھئی ہماری نگاہیں ایسے ہیں نا, بڑا خوبصورت چہرہ ہے جی, آنکھیں بھی رکھتا ہے, کان بھی رکھتا ہے, یہ تو انسان ہے. اب میں قرآن سے پوچھوں مولا یہ ہے کون ہے, تو آپ قرآن ضرور جا کے پڑھنا. اولئک کالانعام, اس کو انسان نہ کہو, یہ چوپایا ہے. یہ کیا ہے, چوپایا, چوپایا ہے, حیوان ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. آپ کی خاموشی کو توڑنے لگا. عزت رسول کی قسم, ضروری نہیں کہ جو چہرہ رکھتا ہو, کان رکھتا ہو, آنکھیں رکھتا ہو, زبان رکھتا ہو, انسان ہو. یہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپائے ہیں, چوپائے, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور بہت توجہ, خندق میں رسول نے بھی بتا دیا تھا کہ ضروری نہیں چہرہ رکھنے والا انسان ہو. جب میرے نبی بیٹھے تھے درمیان, بہت توجہ, خندق کے درمیان بیٹھے, دائیں طرف علی ہے, بائیں طرف سلمان ہے, مد مقابل آ کر دروازے پہ گستاخی کرتا ہے. بولو یار بولو میرے ساتھ, کیسے بولو بھائی. اب دیکھو, مد مقابل دروازے پہ آ کے کہتا ہے عبداللہ کے یتیم, ابو طالب کے بھتیجے, لڑنا نہیں تھا تو میدان میں کیوں آئے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, بہت توجہ, لڑنا نہیں تھا تو میدان میں کیوں آئے. پہلی مرتبہ اس نے بکواس کیا, رسول نے صحابہ کو دیکھا, وہ سن نہیں رہے تھے. یار بولو تو صحیح, رسول نے سن لیا تھا, بیٹھنے والوں نے نہیں سنا. سن رہا تھا, بہت توجہ, سن رہے تھے نا سارے قریب بیٹھنے والے, رسول کے پاس جو بیٹھے تھے وہ سن رہے تھے نا. دوسری مرتبہ کہا, اے عبداللہ کے یتیم, بھیج اپنے صحابہ کو, میں ان کو تلوار کی نوک پر جنت دوں, تیرا وعدہ ہے. جو بھی کافر کے ہاتھوں مرے گا جنت میں جائے گا. بھائی کافر کو یقین ہے رسول کی بات پر, بھائی کیوں نہیں بولتے. جو رسول کے پاس بیٹھے ان کو یقین نہیں ہے, مشرک کو یقین ہے. تیسری مرتبہ, بہت توجہ, تیسری مرتبہ اس نے گستاخی کی. قبلہ آگے بڑھ کر اس نے خیمے کے دروازے پر نیزہ مارا,
اب اللہ کی مکمل رحمت، اللہ کا مکمل جلال بن کے کہتی ہے وَلِمَنْ حَاظَ الْقَلَبْ، کون ہے جو اس کتے کی آواز کو بند کرے؟ نہیں آپ نے سمجھا نہیں میری بات کو. کون ہے جو اس کتے کی، میں ہاتھ باندھ کے کہوں مولا اس نے جنہوں نے آپ پر کانٹے بچھائے راہوں پہ ان کو کتا نہیں کہا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے حضور؟ جنہوں نے آپ پہ اجھریاں ڈالی ان کو کتا نہیں کہا؟ جنہوں نے اتنی تکلیفیں دی آپ کو ان کو تو کتا نہیں کہا؟ اس نے مولانا آپ پہ اجھری ڈالی، نہ آپ پہ راستے پہ کانٹے بچھائے، نہ آپ کو پتھر مارا، یہ آپ کے دروازے پہ گستاخی کر رہا ہے. تو کائنات کی رحمت نے کہا یہی تو وجہ ہے آج یا کل جو بھی دروازے نبوت پہ گستاخی کرے گا وہ کتا ہے، کتا. کناریاں کھڑکیاں کھول کے حق سجدہ ترازو وچ تول کے کیا کہنے چھوٹیاں کی چھوٹیاں جڑا نعرہ نہ مارے نو غازی باس نامدار دیاں 5-5 سوٹیاں نہ رائے نہ سوٹیاں مرا نعرے مرندے نے کوئی گل. صلوات مل کر بابا سے بلند پڑھ بڑی کائنات میں خدا گواہ ہے بہت خوش نصیب ہیں آپ. خدا نے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ایسی نعمتیں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. خدا گواہ ہے اس لیے سند وہی ہوتی ہے جو رسول دے. کیونکہ ہمیں تو قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول، جو رسول دے اسے لو. بولو بھائی بولو. جہاں سے روکے رک جاؤ. بات کیا ہو رہی تھی؟ جنت کی. مجھے کسی بھی مسلمان کے ہاتھوں جنت نہیں ملے گی، نہ ہی کوئی مسلمان جنت میں جائے گا. کون جائے گا؟ مومن. ذرا آؤ مومنوں کا حشر بھی دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو خبردار اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. وہ نبی ہی وہ مومن ہی کیسا جو نبی کی آواز سے اپنے آپ کو بلند کرے. بہت سخت جملہ ہے آگے والا، روایت نہیں آیت ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. خبردار میرے نبی سے ایسے بات مت کرنا جیسے تم اپنے ایک دوسرے دوستوں سے بات کرتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو میں اجازت دے دیتا. میرے نبی سے اپنے جیسی کلام نہ کیا کر. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار میرے نبی سے آگے قدم نہیں بڑھانا. بھئی قرآن ہے، روایت نہیں آیت ہے. اللہ ایک حرف بھی بغیر مقصد کے نہیں کہتا. کسی نے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی نا. سمجھ آ رہی ہے حضور کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے خبردار مومنوں سے. بڑے مومن بنتے ہیں انشاءاللہ. کل عرض کروں گا مومن کی صفات کیسے ہوتی ہے. اس لیے خالق نے خبردار یہ مومنوں سے بھی کہا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا ہے نا. خبردار. اچھا مومن بھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا لیکن وہ مومن جو زبانی ہے، جو تو پھر مولا جنت جائے گا کون؟ سارے مومنین پریشان بیٹھے. مولا کون جائے گا جنت میں؟ عزت زہرا کی قسم خالق نے کہا اعدت للمتقین. ہم نے جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے. ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت سجائی ہی متقیوں کے لیے ہے. میں نے رات بھی عرض کیا تھا عزت آل محمد کی قسم سوائے علی والوں کے کوئی متقی نہیں. اس لیے متقی وہی ہوتا ہے جس کا امام امام المتقین ہو.
اور متقی کوئی بھی نہیں ہو سکتا. خدا گواہ ہے جنت کسی کو نہیں ملے گی. آج راز انکشاف کر دوں, بتا دوں, اہل سنت کی کتاب ہے. جب آخری لمحہ تھا سیدہ کا, کائنات کے امیر سامنے تشریف فرمائے, بی بی نے فرمایا یا علی وہ جو تاک میں شیشی پڑی ہے, بہت توجہ, وہ اٹھا کر دوں. میرے مولا نے سمجھا شاید یہ وہ آنسو ہیں جو بی بی تہجد کے وقت گریا کرتی تھی. کہا زہرا یہ کیسے, یہ اس تاک میں کیا ہے, شیشی میں کیا ہے؟ فرمایا یا علی تو نے پوچھ کر مجھے اپنی شادی کا وقت یاد دلا دیا. پریشان تو نہیں ہوگا ضرور. کہا یا علی تم نے مجھے اپنی شادی کا وقت یاد دلا دیا. کہا کیسے زہرا؟ کہا یا علی جب میرے بابا نے تیرے ساتھ میرا عقد پڑھا تو سب سے پہلے مجھ سے پوچھا. یہ شریعت ہے, کائنات کی رحمت بھی پہلے اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں. سیدہ کے پاس آئے مولا, آ کر کہا زہرا میں نے 500 درہم حق مہر پر آپ کا عقد علی سے کر دیا ہے, آپ کو منظور ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے حضور؟ سیدہ میں نے آپ کا عقد 500 درہم حق مہر پہ علی کے ساتھ عقد پڑھ دیا ہے, منظور ہے؟ سیدہ نے کہا بابا مجھے علی کے ساتھ شادی تو منظور ہے, حق مہر منظور نہیں. رسول بہر اٹھے, قدم بہر رکھا. جیسے ہی قدم بہر رکھا جبریل امین دروازے پر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے جبریل یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سیدہ اس حق مہر پہ راضی نہیں تو میں نے پوری کائنات کے پانی کو سیدہ کے حق مہر میں دیا. بہت توجہ, آخری شخص تک توجہ رکھے, بہت توجہ. رسول واپس پلٹے, کہا سیدہ اللہ کا اب پیغام آیا ہے کہ میں نے پوری کائنات کے پانی کو تیری حق مہر میں دیا. میری طرف دیکھو, آیا تجھے اب علی کے ساتھ شادی منظور ہے؟ سیدہ نے فرمایا بابا مجھے علی کے ساتھ شادی تو منظور ہے, حق مہر منظور نہیں. بہت توجہ یار, لطف آئے گا, یہ تاریخی مجلس ہے. بس رسول اعظم اٹھے, قدم بہر رکھا ہی تھا کہ جبریل دوبارہ آئے. کہا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے اگر پوری کائنات کا پانی منظور سیدہ نہیں کرتی تو سیدہ کو کہو پوری کائنات کی زمین ہم نے تیرے حق مہر میں دی. بھائی بہت توجہ. جبریل امین واپس پلٹے اور سیدہ کی بارگاہ میں, سیدہ کے سامنے مولا رسول اعظم آئے. کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پوری کائنات کا پانی بھی تجھے نہ منظور ہے تو میں نے پوری کائنات کی زمین تیرے حق مہر میں دی. سیدہ نے پھر فرمایا کہ مجھے علی کے ساتھ شادی منظور ہے. پھر علی رسول اٹھے, دروازے پہ قدم رکھا, جبریل فوراً آئے. کہا خالق کہہ رہا ہے, بہت توجہ میرے اس جملے پر, میرا آخری جملہ ہے فضائل کا. خالق کہہ رہا ہے اگر پانی منظور نہیں, پوری کائنات کی زمین منظور نہیں تو پوری کائنات کی معدنیات کے جتنے پہاڑ ہیں, بولو بھائی بولو یار, جتنے پہاڑ ہیں میں نے تیرے حق مہر میں دیے. جبریل واپس پلٹا, رسول سیدہ کے پاس آئے. کہا اللہ کہہ رہا ہے اگر پانی منظور نہیں, زمین منظور نہیں, پوری کائنات کے جتنے بھی پہاڑ ہیں میں نے تیرے حق مہر میں دیے کہ اب نکاح منظور ہے, شادی منظور ہے. سیدہ نے پھر کہا مجھے علی کے ساتھ, بہت توجہ, علی کے ساتھ شادی تو منظور ہے, حق مہر منظور نہیں. اب رسول اٹھے اور اٹھ کے کہتے ہیں اے سیدہ بتا تو صحیح چاہتی کیا ہے؟
اب سیدہ بولی ہے، فرمایا بابا میں آدھی رات کو اٹھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے گریہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی امت کے لیے بخشش کا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری امت کی بخشش چاہیے۔ ابھی زبان زہرا سے یہ جملہ نکلا تھا کہ جبریل باقاعدہ تحریر لکھ کر لائے کہ اب خالق نے مجھے بھیجا ہے کہ قیامت کے دن میں اسے ہی بخشوں گا اور اسے جنت دوں گا جس پر زہرا راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، جس پر زہرا راضی ہوگی۔ فرمایا علی یہ پانی نہیں، یہ وہ عہد نامہ ہے جو اللہ نے لکھ کر مجھے بھیجا تھا۔ خدا گواہ ہے عزادارو، اگر دنیا سیدہ کو پہچان جاتی تو حسین کی اولاد العطش العطش نہ کہتی۔ میرے سر پہ قرآن رکھو عزادارو، آج تک ہمیں سمجھ میں نہ آیا کہ 3 بیٹیوں کا قصور کیا تھا۔ ایک رسول کی بیٹی زہرا، میں ہاتھ باندھ کے پوچھوں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، 18 برس کی عمر میں جینے کو جی چاہتے ہیں، ایسے نہ کیوں لگے، مرد ہو یا عورت۔ خدا گواہ ہے میرے سر پہ قرآن رکھو، علی کی رسول کی بیٹی کی 18 برس کی عمر تھی نا، لیکن کتنے مصائب آئے کہ بی بی رو کر کہتی ہے اللہم عجل وفاتی، میرے اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ پہلی مظلومہ ہے، خدا گواہ ہے۔ کس کا حق مارا تھا زہرا نے کہ بابا کے بعد کہتی ہے سبت علیہ مصائب اللہ اللہ، بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصائب آئے، اگر دنوں پہ آتے دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ عزادارو خدا گواہ ہے، اسی لیے تو ہم روتے ہیں۔ بھری کائنات میں کسی نبی کی بیٹی تو دکھا جس کو تماچے لگے ہوں۔ کس کا حق مارا تھا زہرا نے؟ خدا گواہ ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں عزادارو، جس بہن کا ایک بھائی مر جائے نا، 40 دن تک گھر سے باہر نہیں جاتی۔ پتہ نہیں کس انداز میں بیٹھ کے سن رہا ہے۔ میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا، کربلا میں عزادارو ایک بہن نہیں تھی، 13 بہنیں تھیں۔ 11 سے 13 روایت ہے، اور حسین تنہا نہیں تھے بلکہ 10 بھائی تھے، 10ویں امام حسین تھے۔ عزادارو کسی بہن پر بھی کوئی وقت آ جائے، کسی بھائی کی تکلیف بہن سن لینا، تو بھائی کے پاس آ کر دعا مانگ کے کہتی ہے میرے اللہ میری زندگی لے لے، میرے بھائی کو زندہ کر دے۔ کیا وقت گزرا ہوگا زینب پر، 10 بھائیوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، بہنیں 13 بہنیں دیکھ رہی تھی۔ خدا گواہ عزادارو جتنی بھی غریب بیٹی ہو نا، جب بابا کا قاتل سامنے آئے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ خدا گواہ عزادارو کس کا حق مارا تھا سکینہ نے؟ کتنی مظلومہ ہے سکینہ کہ بابا کے قاتل کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ظالم میرے بابا کی گردن پہ خنجر نہ چلا، میری گردن پہ خنجر چلا۔ خدا گواہ عزادارو آج تک دین باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، اسلام باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ جس بھی اس خاندان کے مظلوم کو دیکھو گے، مظلوم کی انتہا پہ ہوگا مظلومیت کی۔ جناب مسلم نامی ذی الحجہ ہے، دارالعمارہ کی چھت ہے۔ جب جناب مسلم نے دیکھا سر جھکا ہوا ہے نا، لوگ عید کی خریداری کر رہے ہیں، کوفے کے لوگوں کو جناب مسلم خطاب کر کے کہتے ہیں لوگوں میں تجھے یہ نہیں کہتا مجھے بچا لو، مجھے پانی پلا دو، میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، کل ہوگی عید، تم اپنے بچوں کی انگوٹھیوں کو پکڑ کر، انگلیوں کو پکڑ کر عید گاہوں میں لے جاؤ گے،
اگر کہیں راستے میں میرے یتیم بھی مل جائے نا تو ان کو تماچے نہ مارنا. مولا آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے. عزادارو میرے مولا امام مسلم، مولا جناب مسلم، خدا گواہ یہ جو زیارت پڑھتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ جناب مسلم کی یہ سنت ہے. گردن جھکی ہوئی ہے، قاتل تلوار لے کے کھڑا ہے. بس عزادارو جب قاتل نے تلوار اٹھائی تو سامنے دیکھا کہ زمانے کا رسول ہے جو ریش مقدس میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے ظالم میرے بیٹے نے آپ کا کیا قصور کیا ہے. عزادارو یہ قاتل زمین پر گیا، جناب مسلم کو موقع ملا. عزادارو جن راہوں پہ حسین مولا تھے نا، سلام کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزادارو جناب عباس کو ملے مولا حسین فرماتے ہیں عباس ذرا قافلے کو روک. جناب عباس نے قافلے کو روکا. عزادارو حسین مولا نے کہا وعلیکہ السلام یا اخی، اور میرے بھائی میرا بھی تجھ پہ سلام ہو. جناب عباس نے مڑ کر دیکھا، کہا مولا کس کو سلاموں کا جواب دے رہے ہو؟ عزادارو حسین فرماتے ہیں برداشت نہیں کر سکے گا. کہا مولا میں برداشت کروں گا. کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو جناب مسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے، قاتل کے ہاتھ میں تلوار. عزادارو قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا مجھے اجازت دے میں کوفے جاتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اتنی بلندی سے جو میرے بھائی کے سر گرے گا میں گود میں لوں گا. عزادارو حسین فرماتے ہیں میں عباس تم نے اوپر دیکھا ہے، ذرا نیچے دیکھ. اب جو جناب عباس نے نیچے دیکھا تو ایک سیاہ برقعے والی بی بی گود پھیلا کے کھڑی ہے اور کہتی ہے مسلم میں بقیہ چھوڑ آئی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَمَنْقَلِبُونَ. میرے کریم خالق ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں منظور فرمانا. یہ ہمارا مختصر سا گریہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمانا. میرے کریم خالق اس گھر کو تا ظہور امام زمان آباد و شاد فرمانا. اس گھر سے ہر شر شیطان، شر انسان، نہگانی، آفات، بلیات، حادثات، تکالیف، مصائب، پریشانی، بیماریوں کو دور فرمانا. اہل خانہ کو سکون قلب نصیب فرمانا. میرے کریم خالق اس مجلس عزا کا ثواب ان کے مرحومین کے نام اعمال تک پہنچانا. میرے کریم خالق یہ صف عزا ہماری زندگی کی آخری صف عزا نہ ہو بلکہ اور بھی کئی صف عزا میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمانا. میرے کریم مولا جہاں جہاں صف عزا بچھی ہے ان عزا خانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، میرے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما. دہشت گردوں کو اپنے ارادوں میں ہمیشہ ناکام فرما. خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت و بزرگی کا واسطہ امام عادل کی حکومت قائم فرما. ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما. ہمیں اپنے امام کے مخلصین میں شمار فرما. ربنا تقبل دعا. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے تلاوت فرما. لعن الله أمة كذبت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرادت به. السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک وابیک، السلام علیکم وعلا ائمت تسعت من ذریتک وبنیک ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب السلام والسلام، السلام علیکم یا امام الانس جان، السلام علیکم شریک القرآن جل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وامانک ومحبیک وشیتک وموالیک ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عاد الساعت وفی کل ساعت ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وارتقاتا وتمتعہ فیہا طویلا.